अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की गुफ्तगू मेरे लिए थोड़ी सी परेशान कुन है। परेशान कुन इसलिए कि नॉर्मली मैं ऐसे मौज़ूआत पर ना बोलता हूँ ना रिबट करता हूँ, लेकिन आज जो गुफ्तगू मैं करने जा रहा हूँ इसमें परेशानी का बायस ये है कि खुदा न खास्ता कहीं मैं डिट्रैक ना हो जाऊँ, कहीं गुस्सा गालिब ना आ जाए या कुछ ऐसा ना मैं कह बैठूँ जिस पर बाद में मुझे अफसोस हो। आप समझ गए होंगे कि ये एक तरह का रिबटल है, ये मेरा जवाब है जो मैं देना नहीं चाहता था सोहेल अहमद को, क्योंकि सोहेल अहमद के साथ मेरे बड़े अच्छे दिन गुज़रे हैं। सोहेल अहमद के साथ मैंने इस सफ़र का आगाज़ भी किया। फिर यह कि सोहेल अहमद इस मुल्क का एक बड़ा अदाकार है, बल्कि बहुत बड़ा अदाकार है, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर एक्टर है। उसके बारे में कुछ ऐसी बात मैं कह दूं जो बाद में महसूस ये हो कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। सियासतदानों के बारे में कहते वक्त, हुक्मरानों के बारे में बात करते वक्त मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं चूकता, इसलिए कि या तो ये बहुत वसीउल कल्ब होते हैं या बहुत थिक स्किन्ड होते हैं, इन पर असर ही नहीं होता, इसलिए जो दिल में आए आप कह देते हैं। लेकिन ये जो अदाकार होते हैं, फ़नकार होते हैं, ये जितने बड़े होते हैं उतने ही हसास भी होते हैं। इसलिए सोहेल अहमद ने तो टिका के वो लत्ते ले लिए मेरे जो बनते भी नहीं थे, लेकिन मैं इसलिए हार गया सोहेल साहब कि मैं फ़नकार नहीं हैगा, मैं अदाकार नहीं हैगा, मैं इन्ना हसास नहीं हैगा जिन्हें तुसी हो। हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है अहमद अली भट्ट, उसके यहाँ पॉडकास्ट में एक तवील गुफ्तगू जो काफ़ी बेसरोपा गुफ्तगू थी, उसमें सोहेल अहमद ने खामखा मेरा एक मतलब मुझे टच करना था भट्ट साहब का कि सोहेल अहमद बैठे बैठाए सीख पाओगे। यार तुमसे उसने एक छोटी सी बात पूछी है कि अमानुल्लाह के बारे में आफ्ताब साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 कॉमेडियन है, और पूछा गया दूसरा, तो उन्होंने कहा जी सोहेल अहमद। तो इसमें तुम्हें कुछ शक है इस बात पे? इस पे इतनी परेशानी की क्या ज़रूरत थी? या फिर कहो कि नहीं मैं उससे एग्री नहीं करता, फिर तुम खुद भी कह रहे हो कि हाँ ये बात मैंने ही उसे कह रखी है कि अमानुल्लाह नंबर 1 है और अमानुल्लाह से बड़ा कॉमेडियन कोई पैदा नहीं है। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। मैंने ही उसे कहा हुआ है, ये उसने कहा भी है, फिक्रा मेरा ख्याल है, मुझे भी ये क्लिप किसी ने दिखाया था कि उसने कहा है जी कि सोहेल अहमद भी ये बात मानता है। जी। ये मैंने ही उसे कहा था कि अमानुल्लाह की कैटेगरी जो है वो एज कॉमेडियन जुकत उसने जितनी की है उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम करके देख रखा है। आप एक्टर बहुत बड़े हो मेरे भाई, बहुत बड़े एक्टर हो। अमानुल्लाह तो एक्टर था ही नहीं, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन था, वो तो आर्टिस्ट एक अजीब तरह का था, नाबगैर रोजगार था। अल्लाह ने वैसे बहुत ज्यादा पैदा ही नहीं किए, और ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली कह रहा हूं। आपका ये कहना कि भाई तुम कौन होते हो कंपेयर करने वाले? जो आफ्ताब इकबाल कहते हैं ना जी अमानुल्लाह खान या फलां फलां, एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है? क्यों जी मैं कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? मेरी लत है नहीं, क्या वजह, मैं कंपेयर क्यों नहीं कर सकता? आप अगर कर सकते हैं तो आपको सुरखाब का पर लगा हुआ है। साथ ही आप कह रहे हैं कि देखें जी मेरे नज़दीक तो अमानत चंद भी बहुत बड़ा एक्टर हो सकता है, ये तो अपनी अपनी पसंद। तो भाई मैं भी अपनी पसंद का इजहार कर रहा हूं। ये उसकी अपनी पसंद हो सकती है जी। मैं बड़ा अच्छा हूं या अमानुल्लाह बड़ा अच्छा है। भाई अमानत चंद मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा लग सकता है किसी को। नासिर चिन्योटी का एक बहुत बड़ा हल्का है उसको चाहने वाला। ये उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए, उसे डिसीजन नहीं देने चाहिए। हाँ उससे कोई पूछे तो वो ये कहे कि मुझे अमानुल्लाह सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यही उन्होंने कहा था। वो कहता रह गया बेचारा बदनसीब के हुजूर यही कहा था आफ्ताब साहब ने। उन्होंने कोई हरफे आखिर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में, पूछा यह गया था कि आपके ख्याल में बेस्ट कॉमेडियन कौन है, तो ही सेड अमानुल्लाह। मैं कब कह रहा हूं कि मैंने जो कह दिया है वो हरफे आखिर है? वो आपके अंदर के खौफ हैं जो मेरे से पता नहीं क्यों इतने मरूब रहते हैं आप। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने ऊपर सवार कर बैठते हैं कि यार इसके बैठने का अंदाज, इसका बोलने का स्टाइल बड़ा तहक्कुमाना है। वो गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हासा आ रहा होता है। बड़ा अपनी घड़ियां दिखाकर, अपने जूते दिखाकर इम्प्रेस करता है, और वो बेचारे सामने किस कदर तहकीर थी आपकी इस गुफ्तगू में
کہ وہ سامنے چھوٹے چھوٹے بیچارے معصوم اپنی تھوڑی تھوڑی فیسیں لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے سامنے جو بیچارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی فیس کے لیے کیا بات ہے، کیا کہنے، جی 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 وہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں 35 لاکھ روپے بھی چھوٹی چھوٹی فیس لینے میرے آگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کن بیچاروں کو بیچارے سمجھ رہے ہیں آپ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں انفارمیشن کے اس لیول پہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ بہت سارے، یہ دیکھیں، یہ میں 3-4 صفحے لے کر آیا ہوں۔ نارملی میں اتنی گفتگو کرتا نہیں ہوں۔ میرے ڈیجیٹل والے کہہ رہے تھے کہ جی کم از کم 8-10 منٹ کا تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا 60-10 منٹ کا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، کیونکہ موصوف نے کہا ہی اتنا کچھ ہے۔ کوئی سوال وہ گندم کر رہا ہے، جواب آپ چنا دے رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے، میں امان اللہ والی بات سے آپ نے آغاز کیا تھا چونکہ اس لیے میں نے اسے ٹچ کر دیا۔ بھی یس، میری اوپینین ہے امان اللہ بہت بڑا ہی نہیں، بہت بڑا فنکار ہے، اور واقعی یہ میری اوپینین ہے کہ آپ کا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آپ ایک ایکٹر ہیں، آپ تو لائن دی جائے تو پرفارم بہت اچھا کرتے ہیں۔ سکرپٹ پہلے سے لکھا ہو، بھلے سے اس میں سکرپٹ آپ نے خود بھی ایڈ کروایا ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ فی البدی اس پہ ختم ہے، مشاہدہ اس پہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے۔ نتھنگ پرسنل، آج میں نے جو باتیں کرنی ہیں کوئی ایسا نہیں کہ آپ کی بات کے ریئیکشن کے طور پہ۔ اچھا، مجھ پر بڑا پریشر تھا میرے دوستوں کا۔ ابھی چند لمحے پہلے کینیڈا سے میرے دوست بابر نصر اللہ نے، میرا بھائی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اس کا جواب نہ ہی دیں۔ میرا سگا بھائی جنید کہہ رہا ہے کہ آپ کا جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے، اور میرا ایک ہی جواب تھا کہ نارملی تو میں دیتا ہی نہیں ہوں جواب، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے آفتاب فروشی کرتے ہیں تو ان کا رزق لگا ہوا ہے۔ سہیل صاحب تانوں تے لوڑ نہیں ہے ਇਹੋ ਜਿਹਾ رزق دی، تسی کیڑی ریٹنگ لے رہے ہو، تسی کیڑے ٹی آر پی دے چکراں پہ گئے ہو؟ ہاؤ کم؟ آپ نے چونکہ خلاف واقعہ باتیں کی ہیں اس لیے مجھے یہ حاضری دینی پڑ رہی ہے، ورنہ میں تو چھٹیاں انجوائے کر رہا تھا۔ خلاف واقعہ کیا کیا کی ہیں آپ نے؟ اچھا، میں یہ نہیں کہتا آپ نے شعوری طور پہ کی ہیں، میں آپ کو باقاعدہ ایگزونریٹ کر رہا ہوں، آپ کو بری الذمہ قرار دے رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے فہم، اپنی سمجھ کے تحت یہ کہا ہے، ایسا ہے نہیں۔ تو اس لیے میں ریکارڈ کی درستی کے لیے آیا ہوں۔ بات کا آغاز جس سے میں نے کرنا ہے سر قبلہ سہیل احمد صاحب، وہ ہماری ایک ایک چیز کو ڈٹرمن کر دے گا، میرے اور آپ کے ریلیشنز کو، میرے انداز تخاطب کو، میری گفتگو کو۔ اور اس پہ برا نہ مانیے گا کہ یہ بھی میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کیا بلکہ 25 کروڑ عوام میرے ساتھ ڈس ایگری کریں، لیکن I have a right to opinion۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں اور آپ ہیں نا، اس میں میں قائد ایکٹر کو نہیں مانتا، میں لیڈر ایکٹر کو نہیں مانتا، میں رائٹر اور ڈائریکٹر کو مانتا ہوں۔ پہلے رائٹر پھر ڈائریکٹر، اور اگر یہ دونوں یکجا ہو جائیں تو پھر یہ دو بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ بطور ایکٹر بڑے محترم ہیں، میں بڑی دید کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسی آپ کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سرچشمہ بے فیض ہیں، آپ سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک ایکٹر ہونا ہی بہت ہے۔ ظفر صاحب کا شعر بھی سنتے جائیے کہ تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا، اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے۔ آپ ایک بڑے ایکٹر ہیں، آپ کا اس ملک میں ہونا بہت ہے، بڑی بات ہے، کیونکہ ہم اچھی، وہ جو بڑا اور اچھا ہے نا کسی بھی چیز میں، بڑا پہلوان نہیں رہا، بڑا فنکار نہیں رہا، بڑا سنگر نہیں رہا، بڑا کمپوزر نہیں رہا، بڑا ڈائریکٹر نہیں رہا، بڑا رائٹر نہیں رہا، تو لے دے کے اگر کوئی بڑا ایکٹر رہ گیا ہے، کمیڈین رہ گیا ہے، تو کمیڈینز تو بہت ہیں، آپ ایکٹر ہیں، پرفارمنگ کمیڈین ہیں، تو اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ لیکن میرا اور آپ کا، میرا اور آپ کے پیٹی بھائیوں کا روز اول سے جو جھگڑا چلتا آ رہا ہے، افسوس کہ میرے پیٹی بھائیوں کو خیال اب تک نہیں آیا، اس لیے کہ وہ ان جھنجھٹوں میں پڑتے نہیں ہیں، کہ اصل ابا جان جو ہوتے ہیں نا، وہ لکھاری ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں۔ رائٹر جو ہے نا، اس کو اہمیت دینا سب سے اہم بات ہے۔ ہماری فلم کا ستیہ ناش بنیادی طور پہ اس لیے ہوا کہ اچھے رائٹرز نہیں تھے، ورنہ کون ہے ڈائریکٹر، کیسا ڈائریکٹر، آخری ابھی ایس سلیمان ریسنٹلی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بہت بڑا ڈائریکٹر تھا۔ ڈائریکٹرز کی کمی آج بھی نہیں ہے، اچھے ڈائریکٹرز موجود ہیں، رائٹر کوئی نہیں۔ اور جس فارمیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، حضور، کامیڈی لکھنے کی تو توفیق ہی نہیں اللہ کسی کو دیتا، ہم سے بھی الٹی سیدھی چند چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بڑے ایکٹروں نے
अपनी सिलसिले बना रखे हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हर चैनल ने मक्खी पे मक्खी मार प्रोग्राम शुरू कर रखा है, क्या किसी को ख्याल आया है कि वो जाके तरला करे अनवर मकसूद साहब का, अताउल्लाह कासमी साहब का, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का? ये अब भी मौजूद हैं, ऐदे हाजिर के लोग हैं, बहुत बड़े नाम हैं, क्योंकि ये राइटर्स हैं। अभी यूसुफी साहब हाल ही में रुखसत हुए हैं, उन्हें कभी किसी ने नहीं पूछा, इसलिए कि जहालत का ये आलम है कि चैनल्स को भी नहीं पता कि ये कौन लोग होते हैं। तो मेरे भाई, जब तक राइटर को और डायरेक्टर को नहीं मानोगे ना, अमानुल्लाह को अल्लाह ताला ने बरकत अता इसलिए की थी, उसकी आखिरी इनिंग्स देखें कैसी थी। वो रोज़ कहता था, और इससे मेरा खून इंडिविजुअली नहीं बढ़ता था, कि वो कहता था कि राइटर और डायरेक्टर ही वाकई बाप होता है हर चीज़ का, बतौर एक इदारा। मैं एक राइटर हूं ना, राइटर इदारा होता है। मैं टीवी में आने से पहले सिर्फ राइटर था, और मैं बुनियादी तौर पे एक राइटर हूं। अब भी मेरे दोस्त जानते हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। आपने तो कहते हैं ना कि बहुत थोड़ी देर काम किया है, 1 साल आपके नज़दीक काम है, मेरे ख्याल में आपने 1 साल से ज़्यादा किया है। लेकिन बहरहाल, आप वो पैरोडी पंच के दिन भूल गए हैं, तब भी आप मेरे साथ काम करते थे। मैं उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह राइटर ही था। मैं ऑटो स्क्रिप्टिंग करता हूँ। ऑटो स्क्रिप्टिंग अल्लाह ताला ने हर एक को अता नहीं की होती कि एक ही स्पीड में स्टैकेटो चल रहा, जिस तरह तारिक टैडी की जुगत चलती थी ना मशीन की तरह, इसी तरह स्क्रिप्ट चलता है। और नॉट नेसेसरीली ह्यूमर, संजीदा बातें भी फिक्रे के फिक्रे निकलते हैं। बल्कि जिन दिनों में आपके साथ शो किया करता था, रब्बे करीम की अता देखिए कि सुबह नवाए वक्त में मेरा कॉलम छपता था, साथ ही नेशन में एक मुख्तलिफ मौजू पे, और दोनों में सटायर थी, पॉलिटिक्स थी, एनालिसिस था। शाम को न्यूज़ वीक आ जाता था, उसमें मेरा कॉलम, और रात को हस्बे हाल टीवी शो चलता था। तो अल्लाह की अता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि जो गुजारिशात है ना, उसकी बुनियाद यही है कि राइटर और डायरेक्टर बुनियाद हैं, उसके बगैर ये फॉर्मेट जिसको आप इंफोटेनमेंट कहते हैं वो निस्तो नाबूद है। अब अगर आपकी बुद्धि में ये बात समा गई हो कि मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज किस तरह करता हूँ, इनकी पोजीशनिंग क्या करता हूँ, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई आप एक एक्टर हैं। एक्टर्स बेशुमार होते हैं। जब आप बतौर डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट कर रहे होंगे, बतौर राइटर मुझे स्क्रिप्ट दे रहे होंगे, आपका स्टेटस और होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत सारे ड्रामाज में लाइनें खुद दे रखी हैं, आप जुगतें भी खुद देते हैं, सिचुएशंस भी खुद दे देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट इट डज नॉट मेक यू अ राइटर। सोहेल साहब, मैं गल्लां करना नहीं चाहता सा, लेकिन तुसी आप ही सुत्ता पट्टी जगाता है, तो नाउ बेयर विद मी। अब चलते हैं एक एक करके। मेरा वार्म अप का पीरियड अब ख़त्म हुआ है। एक एक करके कुछ चीज़ें मैंने इस वार्म अप में कवर कर ली हैं। यार, आफ्ताब इकबाल जो है वो मेरा छोटे भाइयों जैसा है। मेरे साथ उसने आप लोगों का बैठ के बड़ा पहला प्यार मोहब्बत नहीं, पहला उसने शो मेरे साथ बैठ के किया हुआ है। आप मुझे छोटा भाई भी कह रहे हैं, आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि बड़ा प्यार है मेरे साथ आपको। मैं कभी इसलिए उस पर बात नहीं करता आफ्ताब से कि मेरा बड़ी वो इज्जत करता है। सच्ची बात जो है वो जब भी मुझे मिलता है, भाईजान क्या हाल है, ठीक है ये। तो अगर आपको सचमुच प्यार होता तो आपको अपने अंदाज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए था। इस तरह तो नहीं बात करते। आपने ये किससे सीखा है? फखरी अहमद ने आपको ये सिखाया कि इस तरह बात करते हैं अपने किसी कोलीग के बारे में जिसके साथ 4 दिन अच्छे गुजरे हो? मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे मैंने को पता नहीं क्या कर लिया है लाशौरी तौर पे, कि जिसका आपको बड़ा गम है, बड़ा दुख है। मैं कुछ नहीं कीता सोहेल साहब, किसी ने तुहानू गलत दस्सिया, अल्लाह दी कसम है मैं तुहाडे बारे कदे कुछ नहीं। मैं तुहानू एक्टर समझना, बहुत बड़ा एक्टर समझना, और इस तो इलावा एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट जिसके साथ बैठ के घंटा 2 घंटे बड़ी अच्छी गुफ्तगू, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जितनी वो आपने एक भौंडी सी इसके अंदर दानिश्वरी करने की कोशिश की है, वो यकीन करें बेसरोपा है। वो कि पैसा क्या होता है, पैसे को क्या समझते हैं आप? लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बातें ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। कौन किधर चला गया, कौन कितने पैसे ले गया, कौन। भाई पैसे के बारे में आपके जो नजरियात हैं वो बड़े गलत हैं कि पैसा तो कुत्ती होती है। पैसा कुत्ती होती है। हाथ में रिज़्क़े हलाल की रोटी ले लें तो ये कुत्ती पीछे पीछे चलती है। क्या फजूल सा एक 3rd क्लास सा ये आपने किसी जगह से डायलॉग पढ़ रखा है, सुन रखा है। तो पैसे क्या होते हैं? पैसे क्या होते हैं? पैसा तो कुत्ती है।
عزت کی روٹی ہاتھ میں رکھو, یہ کتی پیچھے پیچھے آئے گی آپ کے. کیا کر رہے ہو؟ جیسے فلم سرفروش کا ڈائلاگ ابھی چند دن پہلے میں نے سنایا کہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض. یہ اس طرح کی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا فضل ہے, جاؤ اسے تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو فضل کہہ رکھا ہے اپنا. تو جب ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں تو رزق حلال ہی کی بات ہو رہی ہے. اس کو کتی نہیں کہتے میرے بھائی. اس پہ غور و خوض کرنا تھوڑا سا, اگر تمہیں اللہ توفیق دے تو. پھر وہ اب آ جاتے ہیں ہم ایک ایک کر, گو کہ میں پوائنٹ وائز چلنا شروع کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ چونکہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. کسوٹی میں آپ کے نانا حضور ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب کے بارے میں جو فکر چست کیے, جو بات کی, کسوٹی سے بنایا ہوا اس نے پروگرام کسوٹی. ہاں کسوٹی, اس میں اس نے میرے نانا کا کسی کو کہہ دیا. میں نے اب شو کے بعد کنسلٹ کیا ہے کہ اگر فقیر صاحب کے بارے میں کہیں مجھ سے کچھ تساہل ہو گیا ہو, کوئی سلپ آف ٹنگ ہوا ہو, یا میں نے کوئی سستی کا اظہار کیا ہو, میں نے دیکھا ہرگز نہیں. بلکہ میں نے ہی اس چیلنجر صاحب کو بتایا تھا کہ وہ شاعر تھے. اب اسے نہیں پتا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی. لوگ باہر سے آتے ہیں, طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر جو بابا پنجابی, جس کو باقاعدہ ایوب خان کے دور میں گورنمنٹ نے کہا, تم کس طرح ڈیل کر رہے ہو یار اسے؟ مجھے اندازہ تھا کہ وہ شاعر ہیں, حالانکہ میں نے پڑھا نہیں تھا انہیں. بات سنیے, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پلانڈ نہیں ہوتا. جیسے آپ نے کہا پلاننگ سے ہوتا ہے, میرے سامنے ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. خود سارا وہ پلان کر کے ہی کرتا ہے. میں پاگل تو نہیں ہوں نا, میں یہی کام کر رہا ہوں یار. جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہے. میں ریپیٹ کروں, میں 3 دفعہ کہوں, ایک دفعہ کہے کو کافی سمجھیں کہ جھوٹ بولنے والے پر خدا کی 1000 بار لعنت ہے. یہ میں نے اپنی صفائی دی ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا خیال یہ تھا, میں نے آج رفع کر دیا. اور حسن ظن کا تقاضا ہے میرے بھائی کہ جب تک تم اب پوری تحقیق نہ کر لو, اس پہ ماننا نہیں ہے کہ ہم کسوٹی ریڈی میڈ کرتے ہیں, 2 نمبر کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم یہ اس طرح کا شو نہیں کر رہے, کیونکہ جو آڈینس تو دیکھ ہی رہی ہوتی ہے, ساتھ اللہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ برکت نہیں ڈالتا, اللہ شرمندہ کرتا ہے, ذلیل اور رسوا کرتا ہے ایسے لوگوں کو. کہاں بیٹھے ہو یار آپ, کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی. بڑے لوگ ہم پہ شک کرتے ہیں کہ آج پہلے نورا کشتی ہوتی ہے کہ جی یہ تو پہلے سے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم ہر شخصیت بوجھتے, بڑی بڑی شخصیت. گلزار نہیں ہم سے بوجھا گیا تھا, گلزار, وہ تو آپ جیسا بندہ بھی بوجھ لے گا. امان اللہ 18ویں 19ویں سوال پہ آ کر ہم نے بوجھا تھا. تو خیر یہ تو ہوگی ایک بات. آئندہ کبھی غلطی سے بھی سہیل صاحب یہ نہیں کہنا آپ نے کہ کسوٹی جو ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ ہوتا ہے, پلانڈ ہوتا ہے. اوکے سر, آپ نے اینڈ میں, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا نالج سہیل صاحب, آپ کا سو کالڈ لٹریچر, آپ کی سو کالڈ فلسفیز ساری وہی ہیں جو ایک, میں بڑی معذرت سے یہ الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں, جو دوسرے تیسرے درجے کے سکرپٹس کے اندر فکرے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستانی اور ایون انڈین فلموں کا. یہی وجہ ہے کہ وہ ایکشن کی طرف چلی گئی ہیں, وی ایف ایکس کی طرف چلے گئے ہیں. اگر آپ نے اس پر اتنا زور لگانے کی بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ ہی غور کیا ہوتا تو آپ حافظ برخوردار کے اشعار کا وہ ستیہ ناش نہ کرتے جو آپ نے گفتگو کے اینڈ میں کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پتا کیجئے, پھر کمپیئر کیجئے. جو آپ ایک عجیب و غریب, ایک ولایوڑ سی اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اس کا ککھ نہیں پتا, سنی سنائی آپ وہ پیش کر رہے ہیں. تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بددعائیہ فکرے ہیں, بددعائیہ لائنز ہیں کہ کراڑ دی ہٹی سڑ جاوے اور جتھے جندہ دیوالیہ نکل جائے. جتھے دیوا نت بلے دا مطلب یہ ہے کہ اس کا 24 گھنٹے 24/7 اس کا دیوالا نکل آئے. اگر یہ مل جائے آپ کو کہیں سے ریفرنس تو ٹھیک ہے, ورنہ 2 سال پہلے میں نے اپنے شو میں کر رکھا ہے, ذرا دیکھ لیجئے گا.
لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، علم کسی کی میراث نہیں، لیکن کسی ایک بات کو پھر اتنا کروڑ کے پیش نہیں کرتے جس میں آپ اس قدر طاق نہ ہوں۔ اداکاری کے بارے میں بات کریں تو چلو بندہ سمجھتا بھی ہے۔ دوسری بات کہ میں نے یہ کہا کہ ایک دفعہ سہیل صاحب ہمارے گھر آئے تھے تو ٹوکرا مٹھائی کا لے کر، یہ سہیل احمد ہمارے گھر پہلی دفعہ آیا تھا، اس لیے مٹھائی والا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا کہ ڈاکٹر فقیر صاحب نے ظفر صاحب کے لیے بھیجا ہے۔ خدا کی قسم ایسا ہی ہے، آپ میرے گھر پہلی دفعہ جب تشریف لائے تھے، میں پہلی دفعہ آپ سے پراپرلی، جس کو ملنا کہتے ہیں، کم از کم میری میموری کے مطابق ایسا ہی ہے، جب میں جیو آر میں رہتا تھا تو آپ تشریف لائے تھے تو ابا کا آپ نے پوچھا، آئے اندر بیٹھے، گپ شپ ہوئی، ابا سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، ظفر اقبال صاحب نے بڑا اچھا آپ کی بڑی تعریفیں بھی کی، بڑا اچھا فیل کیا۔ مجھے اب تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ وہاں پر تذکرہ ہوا تھا آپ کے نانا مرحوم کا، اور ظفر صاحب نے بڑا ایکنالج کیا تھا۔ میری بد نصیبی کہ میں نے اس وقت تک ان کے بارے میں نہیں سن رکھا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے اس طرح، بڑے بڑے رائٹرز کے بارے میں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آپ کا جاننا ہر چیز کے بارے میں ضروری نہیں ہوتا۔ وہیں پر پھر تذکرہ مجھے تھوڑا یاد پڑ رہا ہے کہ آپ کے ایک برادر خرد تھے، وہ شاید اردو کے استاد تھے، انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ ظفر اقبال میرے فیورٹ شاعر ہیں، جب بھی جاؤ میری طرف سے انہیں، وہ تمہیں بھی چاہتے ہوں گے، تمہیں پسند کرتے ہوں گے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ کے ایک بھائی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جو عارضے میں مبتلا تھے کسی، تو بعد میں پھر ان کا انتقال ہو گیا، یہ وہی تھے یا دوسرے تھے؟ ایک صاحب تو جرنلسٹ ہے نا، وہ جن دنوں میں خبریں میں ہوتا تھا، وہ ہمارے بیورو چیف تھے گجرانوالہ کے، یہ دوسرے تھے، اور بڑے ہی نفیس آدمی تھے، میں نے ان کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، یہ شاید انہوں نے بھیجا تھا۔ اور ڈاکٹر فقیر صاحب تو 74 میں فوت ہو گئے تھے، تمہاری میری ملاقات 80s کے اینڈ پہ ہوئی ہے، انہوں نے قبرستان سے مٹھائی بھیجی تھی آپ کے لیے، کیا کر رہے ہو؟ مجھے نام میں آگے پیچھے، وہ 74 میں فوت ہوئے ہوں گے، مجھے کیا ضرورت تھی یہ جھوٹ بولنے کی کہ جی وہ ان کی طرف سے؟ میرے ذہن میں رہ یہ گیا کہ شاید انہوں نے آپ سے کبھی کہا ہو کہ یار ظفر اقبال بڑا پائے کا غزل گو ہے، جب کبھی ملنا میری طرف سے سلام پیار کہنا۔ اور ویسے 74 کی بات ہے، اگر وہ 74 میں فوت ہو گئے تھے تو 74 تو بہت پرانی بات ہے، یقیناً یہ ان سے متعلق نہیں ہوگی، لیکن آپ کے دوسرے بھائی کے کہنے پر آپ مٹھائی لے کر آئے تھے میرے گھر، اور یہی میری آپ سے پہلی ملاقات تھی۔ اس میں مجھے آپ بتائیں، سوائے ایک نام تبدیل ہونے کے، میں غلط کہاں پہ ہوں؟ اور اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس میں میرا کھوچل پنا کہاں سے آ گیا؟ آپ مجھے ہمیشہ شو میں کھوچل کہا کرتے تھے، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا ہی اچھا لگتا تھا، آپ نے میرا نام ہی کھوچل ڈال دیا تھا۔ لیکن سچ بتاؤں آپ کو سہیل صاحب، بخدا میں کھوچل نہیں ہوں، اگر کھوچل ہوتا تو آج یہاں خوار ہو رہا ہوتا، کھوچل ہوتا تو آج بیٹھا ہوتا میں وہاں ان لوگوں کے پاس، صلح صفائیاں کر کے رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کیا ہوتی ہے اس پہ لعنت بھیجتا، رانگ سائڈ آف دا ہسٹری پہ بیٹھ کے مزے کر رہا ہوتا، 6 شوز چلا رہا ہوتا۔ کھوچل اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، یہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں یا سرفرے لوگ کرتے ہیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک سمجھ لیں، میں کھوچل نہیں ہوں۔ تو اس سے میں نے ظفر صاحب کو ایلیویٹ نہیں کیا، اس سے میں نے اپنے آپ کو بھی ایلیویٹ نہیں کیا۔ کہتا ہوں یار وہ جو ہمارا کامیڈین ہے نا، اس کا وہ کیا سہیل احمد، وہ اس کا پتہ نہیں نانا ہے یا دادا ہے، ڈاکٹر فقیر محمد نام بھی اس طرح پٹھا لے رہا ہے۔ آپ کے معاملے میں جو میں نے کہا نا، ہمارے کمیڈین ہیں سہیل احمد، اس کی ایک وجہ ہے میرے بھائی، بعض چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، یا تو صرف نظر کرتے ہیں، کوڑا کٹ کر جائندہ پی جائندہ ہوں کہ کوئی پاگل تو نہیں ہے گا نا کہ جڑا کہہ رہے ہیں امان اللہ کمیڈین ہے ہمارا۔ بھائی ہو سکتا ہے کوئی اور امان اللہ بھی ہو، تو بتانا مقصود ہو کہ کمیڈین امان اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک سپرنٹینڈنٹ ہوتے تھے نیو ہاسٹل کے، امان اللہ ورک صاحب، تو امان اللہ کا ذکر کبھی کبھی اس پیرائے میں بھی ہو جاتا تھا، آپ کا جہاں تذکرہ ہو رہا تھا اس سے کچھ دیر پہلے ہم اپنے سہیل احمد کی بات کر رہے تھے۔ ہمارا سہیل احمد COO ہے ہماری کمپنی کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں وہ ساؤتھ ایشیا کا حرف آخر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے اور بہت ترقیاں دی ہیں، اب تو وہ انٹرنیشنلی بہت کچھ کر رہا ہے، تو میرے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے بہت زیادہ، تو کچھ دیر پہلے اس کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے کہ سہیل، کیونکہ اب ریکارڈ ہو رہا ہے، تو سہیل احمد وہ نہیں، یہ سہیل احمد ہمارا جو کمیڈین ہے۔ اب میں کیا کہتا، سہیل احمد حضرت علامہ سہیل احمد صاحب مدظ اللہ سلمہ
کیا مطلب مجھے یہ کہنا چاہیے تھا سہیل صاحب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں یا تو پھر چھوٹا ویر نہ کہو کہ میں نے پیار بھی بڑا ہے گیا ہوں تو میں چولی چ بہ کے داڑھی پٹاں گا تہاڈی کیونکہ تسی مینوں مجبور کیتا ہے. مجھے تکلیف بھی ہوئی ہے کہ میں کیوں اس کے لیے ایسے بول رہا ہوں. میں باخدا اسے چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں اور میرے ساتھ چونکہ وہ شروع ہوا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے وہ. خیر قصہ مختصر آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کہ کیا وہ مٹھائی کے ٹوکرے والی بات وہ بھی غلط تھی یا کہیں میں نے ہیلوسینیٹ کیا ہے. آپ انکار کر دیں میں اس پہ کنٹیسٹ ہی نہیں کروں گا, میں صرف ہنسوں گا جتنا میں شرطیہ مٹھے پہ ہنستا ہوتا تھا, میں کنٹیسٹ نہیں کروں گا. لیکن یو ڈیڈ کم ٹو مائی ہاؤس. سہیل صاحب غور کرو. اب آئیے تیسرے پوائنٹ پہ. آگے چل کے تھوڑی سی مین باتیں آنے والی ہیں وہ میں اینڈ پہ کروں گا, سب سے اہم بات اینڈ پہ کروں گا تاکہ یہ جو فروئی نوعیت کی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ سکپ نہ ہو جائیں, ساتھ ساتھ چلتی جائیں. اس ایک جو آخر پہ میں نے بات کرنی ہے اس پر آپ کا شدید اختلاف ہے میرے ساتھ اور آپ کے پیٹی بھائی بھی ناپسند کرتے ہیں, ناگوار گزرتا ہے انہیں. لیکن میرا ماننا یہ ہے اور میں تو 2+2 4 والی بات کرتا ہوں, آپ پروو کر دیں مجھے, میں غلط اگر پروو ہو جاتا ہوں میں اسی وقت یو ٹرن لے لوں گا, میں یو ٹرن لے لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. یو ٹرن لینا میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں. اگر مجھے غلطی کا احساس ہو جائے تو میں 1 سیکنڈ لگاتا ہوں, میں ادھر جاتا ہوں, لیکن اس کی باری آنے پہ. فی الحال تو یہ کہ چینل تبدیل کرنا کہ میں دیکھا جی 15 سال سے ایک ہی چینل پہ کام کر رہا ہوں, میں نے 100 سے زیادہ سیریل کیے ہیں, میں نے پتہ کروڑ سے زیادہ یا شاید 10 کروڑ سے زیادہ یا شاید 1 ارب سے زیادہ تھیٹر کیے ہوں گے. بھائی تو 15 سال اور 200 سے زیادہ اس میں گیٹ اپ کر بیٹھا ہوں. 3000 تقریباً اس کے شو ہو چکے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ. یہ نہیں ہے کہ ادھر ذرا سا ٹلا ہوا ہے تو ادھر بھاگ جاؤں, ادھر سے ادھر دوڑ جاؤں, ادھر سے پیسے ملیں ادھر, نہیں. ایک جگہ بیٹھ کے کنٹینیوسلی. آپ ایکٹر ہیں, ہم نے کہہ دیا یار, میں پہلے ہی کہہ رہے ہیں ایڈا شور مچانے کی لوڑ ہے. یو آر این ایکٹر, آپ نے یہی کام کیا ساری عمر, اور تو کچھ نہیں کیا نا. ہم تو اور بھی بہت کچھ کرتے رہے. یہ کہنا کہ چینل تبدیل کیا, آپ کو پتہ ہے چینل تبدیل کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے جب بھی چینل چینج کرنا پڑا نا سوائے ایک دفعہ کے ہمیشہ ایڈیٹوریل ریزنز کے تحت چینج کرنا پڑا, کیونکہ ایڈیٹوریل کا رسپانسبل میں تھا. ہم پر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر آصف علی زرداری نے 2 ارب کا دعویٰ کرنے کی دھمکی دی تھی. یوسف بیگ مرزا بیٹھے ہیں, جا کے پوچھ لیجئے ان سے. تو آئی واز دا ون رسپانسبل کہ میں نے وہ باتیں کر رکھی تھیں اینڈ آئی اسٹوڈ بائی مائی پوائنٹ. شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا تھا, وہی بیک آؤٹ کر گئے تھے. مجھے بلا کر ایم ڈی نے کہا تھا کہ آفتاب صاحب دیکھ لو, انہوں نے 2 دن دی وارننگ دیتی ہے. انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر عاصم واز اسپیکنگ آن ہز بیہاف. میں کیا اگر آپ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اسی لیے, اور یقیناً میاں صاحب نے کہا ہوگا, میاں عامر نے کہا ہوگا کہ آفتاب کو لو پوچھ لو پکے پیروں تے ہے یا کی ہے. تو شکر الحمدللہ آپ نے میرا ساتھ دیا وہ خود, کیونکہ اور مزے کی بات ہے کہ میں نے یوسف بیگ مرزا کو وہ دلیل نہیں دی تھی جس کی بنا پر میں نے یہ انفارمیشن نہ سورس ریویل کیا تھا نہ وہ دلیل دی تھی جس کی بنا پر ہم کیس جیت جاتے. خیر ایک کیس ایسا ہوا لیاقت علی خان سے متعلق کہ ان کی شہادت میں اگر کانسپیریسی تھی تو اس میں گرمانی صاحب کا نام بھی آتا ہے. گرمانی صاحب کی صاحبزادی نے مجھے سو کر دیا. تو بھائی میں اور میاں عامر along with their lawyer we visited her, we met her, we spoke on this issue and we clarified the point. وہ میں نے کرنا ہوتا ہے بھائی, یہ میں جرنلسٹ ہوں, یہ میرا کام تھا. کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے, میں کہ تو. یہ محض کامیڈی شو نہیں ہے میرے بھائی, انفرٹینمنٹ کا کرنٹ افیئرز کا شو ہوتا ہے. اس میں پالیسی بڑا میٹر کرتی ہے, اس میں پسند ناپسند بڑا میٹر کرتی ہے, اس میں کنجینیل انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. اگر پسند کا انوائرمنٹ نہ ہو تو کام نہیں ہوتا, کریٹو کام تو اکا ہی نہیں ہوتا, خاص طور پہ اس شخص کے لیے جس نے آٹو سکرپٹنگ کرنی ہو, جس نے ڈائریکٹ بھی کرنا ہو کہ کیمرہ 6 اس وقت کس جگہ پہ تھا. اس کی نظر سامنے مانیٹر پہ نہیں ہوتی, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں میرے پروڈیوسر سے یہ تساہل ہوا ہوگا کہ ایکسپریشنز یہ دینے چاہیے تھے لیکن وہ دے یقیناً وہ والے رہا ہوگا. تو یہ اس کام کے لیے آپ کے پاس آنے سے پہلے ویسے میں نے کافی سارے ٹی وی ڈرامے ڈائریکٹ کیے ہوتے. بائی دا وے پہلی ملاقات میری آپ کے ساتھ جو پراپر ملاقات جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی بھی اسی ڈرامے کے دوران تھی. فلیکس میں میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی مسرت مصباح کے ہاں.
آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 80s میں میری آپ کی کوئی ملاقات نہیں تھی تو سرسری ہوگی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. جیسے امان اللہ کے ساتھ میری ملاقات ابتدائی میں اپنے شو میں کئی دفعہ امان اللہ کی موجودگی میں کر چکا ہوں کہ کسی فنکشن, شادی کے فنکشن پہ ہوئی تھی جس میں ہم گورنمنٹ کالج سے گئے ہوئے تھے, تو اس نے ہم نے جو کوٹ پہن رکھے تھے اس کے رنگ پہ ایک شرارت کر دی, پھپتی کس دی, تو پھر ہم نے کافی لتے لیے تھے, بڑا ہوٹ کیا تھا اور پھر کراؤڈ نے ہمارا ساتھ دیا, پھر جگت بازی کا بڑا مقابلہ ہوا اور اس نے آ کر ہاتھ کھڑا کیا تھا ہمارا. تو میری پہلی ملاقات امان اللہ کے ساتھ پراپر ان دنوں ہوئی تھی جب میں خبرناک کی کاسٹنگ کر رہا تھا. سب سے پہلے جو 1-2 لوگوں کو میں نے بلایا اس میں وہ بھی شامل تھے, اور میری آپ سے پہلی ملاقات چونکہ میں نے کبھی تھیٹر دیکھا ہی نہیں تھا, کبھی دور سے بھی نہیں دیکھا تھا, باہر بورڈز دیکھتے تھے, میورلز دیکھتے تھے, یا پھر ٹی وی پہ کبھی موقع مل جانا کہ جو فلم ہو چکے. مثلا مجھے بڑا غم ہے, سنا ہے کہ سکسر وہ کسی نے فلم نہیں کیا تھا, بہت بڑا ڈرامہ تھا امان اللہ کا, میں نے نہیں دیکھا, تو میری اور کوئی واقفیت نہیں تھی. میری ان سب کے ساتھ ملاقاتیں فلور پہ ہوئی ہیں, اور ایون چنیوٹی کے ساتھ میری ملاقات پہلے دن جو ہوئی تھی وہ خبرناک کے فلور پہ ہوئی تھی. سب کے ساتھ ایسا ہی تھا. خیر, بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ڈرامے گنوائے کہ میں نے 100 سے زیادہ سیریلز کیے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اچھی بات ہے. تو اس پہ ایک عجیب سی بے سر و پا سی بات آپ نے کی کہ خدا کی قسم آج تک میں یہ نہیں بتا سکا کہ حسب حال میں میرا بیسٹ کیریکٹر کون سا تھا. پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے تھا, مجھ سے پوچھے میں بتا دیتا ہوں. حسب حال میں آپ کا بیسٹ کیریکٹر وہی تھا جو پہلا عزیزی تھا, ایجی, جو آپ پہلے 11 مہینے کے دوران کرتے رہے ہیں. اس کے بعد گہنا گیا تھا آپ کا یہ کیریکٹر. آپ مانیں یا نہ مانیں, بس میں نہیں سمجھتا کہ آپ نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو اس پہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم کلپس نکلوا کر ایک جیوری بنا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے کر دیں گے. اگر آپ کو اتنے زور سے یہ کمپیریزن آ ہی گیا ہے, جو کہ آنا نہیں چاہیے تھا, آپ نے کر دیا ہے. دوسرا کیریکٹر آپ کا سب سے خوبصورت جو تھا وہ انہی دنوں میں کیا ہوا چودھری شجاعت کا تھا. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, اور یہ بات اس سے اب ریلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے جو میں نے اینڈ پہ کرنی تھی لیکن مجھے درمیان میں کرنی پڑ رہی ہے. میں نے ان دنوں کے بعد کبھی حسب حال پورا نہیں دیکھا, کبھی پورا نہیں دیکھا. اور اگین انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں کہ کوشش کر کے کہ میں پورا دیکھوں, کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں, میں دیکھوں صحیح کہ کیا اچھی بات, کوئی نئی بات کیا ہوئی ہے, ڈیولپ کس طرح ہو رہا ہے, کہاں بہتر ہے, کہاں کم ہے, کہاں زیادہ ہے. باقی شوز بھی میں دیکھتا تھا لیکن یہ شو پھر دیکھا نہیں گیا, پوری کوشش کے باوجود. تھوڑا سا آگے جاتا تھا, ڈریگ ہوتا تھا. مجھے ایک نہیں 2 انڈیویجولز کی کمی اس میں محسوس ہوتی تھی. چلیں, ہوسٹ کی کمی جنید سلیم نے پوری کر دی, اوکے, مان لیا. نہ مجھے اس میں کہیں ڈائریکٹر ملا, نہ اس میں کہیں مجھے رائٹر ملا. ڈائریکٹر وہ نہیں جو تھیٹریکل ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹر وہ جو 6 سے 7 کیمروں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیمرہ موومنٹ کو, کیمرہ سپورٹ کو, لائٹ کو, شاٹ کو, آڈیو کو, ویڈیو کو. وہ ڈائریکٹر نہیں ملا, اور یہ ٹیکنیکل کام ہے, ہر ایک کے بس کا روب بھی نہیں ہے. رائٹر تو خیر اکا ہی نہیں تھا. آپ حسب توفیق رائٹر ہیں, رک کے آپ کر لیتے ہیں بات, اچھا ذرا تھوڑی دیر رکو, لائن آ گئی, ہاں چلیں کریں, لائن آ جاتی ہے, اس طرح بندہ کر دیتا ہے, اوکے. یا ہم بھی اسی طرح رک جاتے ہیں, بڑی بڑی دیر رک جاتے ہیں. اسی سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, وہ جو میجر ایشو ہے اس کی طرف بعد میں جائیں گے. ایک اور بات یاد آ گئی ہے, پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا, لیکن بات سے بات نکل رہی ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا. اب وہ کیا ہے, کینیڈا میں اس سے پوچھا جی سہیل احمد کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا, یا وہ کیوں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. کہتے بس یہ جہاں بیٹھا ہوں یہی وجہ ہے. کینیڈا میں مجھ سے کچھ سوال کیا گیا جس پر میں نے جواب دیا, تو جس پہ آپ انتہائی سیکھ پاتے, جس پہ آپ یہ تک کہتے او پاگل آدمی, او بے وقوف شخص. پچھلے 30 سال سے میں لائیو پرفارمنس ہی کرتا رہا ہوں. شکر ہے آپ نے اپنے آپ کو یہیں تک رکھا. آپ کے اندر کی جو اس وقت سٹیم تھی وہ میں نے محسوس کی کہ آپ کو بہت بری لگی تھی میری یہ بات جو میں نے جواب دیا تھا. سوال یہ تھا کہ جی سہیل احمد سے آپ کی راہیں جدا کیوں ہوئیں. تو چھوٹی چھوٹی ایشوز اور تھے, لیکن بنیادی ایشو میں نے گزارش کر دی
کہ میں اس کو بڑے کینوس پہ کرنا چاہتا تھا, میں آڈینس کے سامنے کرنا چاہتا تھا. سہیل احمد صاحب نے کہا کہ نہیں, اس میں ایک تو اضافہ نہ کریں اور بندوں کا, ڈیلیوٹ ہو جائے گا, اور دوسرا آڈینس کے سامنے یہ مشکل ہوگا. آڈینس کے سامنے مشکل والی بات آپ نے ٹھیک کی تھی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم سارا شو آڈینس کے سامنے نہیں کرتے. یہ تو ہم اسکرپٹڈ, پہلے اسکرپٹڈ آتا, 70 صفحے کا اسکرپٹ میرے گھر سے فیکس ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. ادھر سے فیکس ہونا شروع ہوتا تھا, ادھر سے میں روانہ ہوتا تھا, اور جب تک میں پہنچتا تھا فیکس کا عمل جاری ہوتا تھا. تو میرے بھائی اس میں بنیادی بات میں دبا گیا تھا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ سہیل صاحب کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو میں نمایاں کروں جو ایک عیب ہے. جس سے میرے بہت سارے عیوب آپ نے گنائے نا, عیب تو چھپاتے ہیں, خاص طور پہ دوسرے کا. تو آپ نے اب مجبور کی, یہ میری بخدا مجھے خوشی نہیں ہو رہی یہ بات کرتے ہوئے, مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو اس قدر ناگوار گزرتا تھا. ان ادر ورڈز موت پڑ جاتی تھی جب آپ کو یہ کہا جائے کہ ساتھ کوئی اور ایکٹر بلا لیے, کسی اور نو نال بٹھا دیے, ایک فلینک ادھر ہو جائے, ایک فلینک ادھر ہو جائے, تسی وہ شہزادیاں دی طرف. نو 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 نو. اور بعد میں چشم فلک نے دیکھا کہ آپ نے وہی کچھ کیا. یہ امانت چند کدھر سے آیا؟ یہ گوگا موٹا اسی سلسلے کی کڑی تھی. میں یہی کہتا تھا کہ یہ لوگ لے آئیں, آپ نے مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ آپ بلا شرکت غیر گھن گرج کے ساتھ وہ سلسلہ رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے 15 سال ایک ہی جگہ گڑے ہوئے درخت کی طرح ٹائم سپینڈ کر دیا نا, تو میں ذاتی طور پہ اس کو پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں پر آپ کو ہولڈ چاہیے تھا. ہولڈ یار, ہولڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کام آپ کا ہولڈ ہے. اگر آپ ڈائریکٹر رائٹر نہیں ہے نا, حتیٰ کہ اینکر نہیں ہے, اینکر ہے جو شو کو ڈرائیو کرتا ہے, چینل ڈرائیور اس کو کہتے ہیں, تو آپ وہاں پر اسی لیے قائم دائم ہے. ہو سکتا ہے دنیا ٹی وی نے آپ کو جو پوزیشن دے رکھی ہو کوئی اور بڑا چینل شاید نہ دے سکتا, بلکہ ڈیفینیٹلی نہ دیتا. وہاں پہ بڑے بیوروکریٹک بیریئرز ہوتے ہیں, جگہ جگہ پہ بڑی بڑی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن آپ تو کوئی رائیول ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے آپ وہیں رہے. آپ واقعی کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں امان اللہ کو لے آتا. جیسے ابھی میری گفتگو کا آغاز اسی پوائنٹ پہ ہوا, آپ نے احمد بٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہی امان اللہ کے معاملے کو پکڑ لیا. اب یہ تو اہل نظر جانتے ہیں نا کہ اندر سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اندر سے آپ کیا سوچتے ہیں, اندر سے آپ کیسے ہیں. آپ ایک یونائٹنگ فورس ہیں یا ڈیوائڈنگ فورس ہیں, یہ تھیٹریکل سے کبھی پوچھئے. لیکن یہ اتنے وزادار ہیں بیچارے. یہاں سے بھی مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ ہمیں ہر ایک کی تعریف کرنی چاہیے, ہمیں ہر ایک کے کام کو سراہنا چاہیے. بھی کیوں؟ ہمیں پیر لگتے ہیں سارے ہمارے. یعنی آپ کے سامنے جیسا بھی کام کیا جائے آپ نے اس کو سراہنا ہے, جیسا بھی شعر سنایا جائے آپ نے واہ واہ کرنی ہے. کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گا, یار میری پی آر خراب ہو جائے گی. سر یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ لگژری آپ افورڈ کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتا. مجھے جو چیز نہیں پسند آتی نہیں آتی, جو آتی ہے ببانگے دوہل آتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ہاں مجھے پسند آئی. تو اس لیے یہ بھی میری اپنی, یہ بالکل سہیل صاحب یہ میرا اپنا مزاج ہے, آپ کا اپنا مزاج ہے. آپ کو اللہ نے وہ حوصلہ دیا ہے کہ ناقص چیز کو بھی آپ کہیں کہ نہیں بہترین سپر ہٹ, اور مجھے اللہ نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ میں درمیانی چیز کو, میں نے جس استاد سے یہ یارڈ سٹک سیکھی ہے نا, اس کا کلیہ میں بڑی دفعہ دہرا چکا ہوں, آج پھر بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہا کرتے ہیں کہ اچھی شاعری بری شاعری ہے. آئی ریپیٹ, اچھی شاعری بری شاعری ہے, بہت اچھی شاعری اچھی شاعری ہے. تو میں نے صرف لفظ دائیں بائیں کیا ہے کہ اچھی کامیڈی بری کامیڈی ہے, بہت اچھی کامیڈی اچھی کامیڈی ہے. تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ آپ اپنے شاگردوں کو ایسا درس مت دیجیے گا. آپ میرے ساتھ ڈس ایگری کریں, نو پرابلم, لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. چلتے چلتے سرسری سا ایک پوائنٹ کہ چوڑا ہو کے بیٹھ دین جدوں اس طرح کر کے تے اپنے شوز دکھا کے لوگوں نے امپریس کر رہا ہوں, اپنی کڑی دکھا کے لوگوں نے امپریس کر. وہ کہڑے احمق نے جڑے انہاں چیزوں تو امپریس ہوندے نے. تمہارے پاس اگر گھڑی مہنگی ہے یا بوٹ مہنگے ہیں تو وہ نہیں دکھا کے تم شو اچھا چلا سکتے. سہیل صاحب کتنے بیٹھے ہو, تسی بھی اپنے قائدین طرح نا 80s زندہ ہے گئے ہو,
اور وقت بہت آگے جا چکا ہے. خدا کے لیے عقل کے نوخن لیں, ان چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے لوگ. کچھ گزارشات یہ ہیں کہ آپ یقین کریں میں اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح سارے بیٹھتے ہیں. میں جن شوز کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان پر کامیڈی کتنی ہوتی ہے؟ جب میں سکن کا تذکرہ کرتا ہوں, جب میں اس میں چھپکلیوں کا ذکر کر دیتا ہوں, سانپ کا ذکر, مگرمچھ کا ذکر, آسٹرچ کا ذکر, کیونکہ اللہ نے مجھے تھیٹریکلز کی مزاح کا نباز بنا کے بھیجا ہے. میرا ہاتھ تھیٹریکلز کی پلس پر ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں, کیونکہ جانچ میں توڑے تے ہی سیکھی ہے, آغاز میں نے آپ ہی پہ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. میں نے آپ سے بہت کچھ لرن کیا ہے. میں نے آپ کی کمزوری, آپ کے پلسز, آپ کے مائنسز سیکھے ہیں ان دنوں میں جب میں نے آپ کے ساتھ کام کیا. مجھے تو واقعی میری آگے ہی ان لوگوں کے بارے میں آپ کے ذریعے ہوئی تھی. میں تو تھیٹریکل ورلڈ سے واقف ہی نہیں تھا. تو بھائی جب کوئی اچنبے کی چیز, حیرت انگیز چیز, ڈراؤنی چیز ان کے سامنے ڈسکس کریں تو یہ اندر سے مزاح نکلتا ہے ان کے. تو یہ وجہ ہوتی ہے مینوں کی لوڑ ہے, میں برانڈ ایمبیسڈر ہے گا سپاں دا تے کرلیاں دا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اور خدا را میرے بیٹھنے کے سٹائل, میرے جوتوں اور میرے ان کو, میرا خیال ہے آپ نے وہ جس شو کو دیکھ کر بہت گرمی سردی جھاڑی ہے نا, اس میں نے سفید شوز پہنے ہوتے. سفید مجھے بہت پسند ہے, جس طرح مجھے یہ تلے والا بہت پسند ہے بلیک کے ساتھ. لیکن میں پہنتا عید بقرعید پہ ہوں, پہنتا میں خاص دنوں پہ ہوں, شادی بیاہ پہ ہوں. اور یہ ہمارے علاقے میں ملتے ہیں بھائی, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے اپنے گجرانوالے کے بڑے مزیدار جوتے ہیں, وہ آپ کو شاید نہیں ہے ان سے کوئی اتنا علاقہ. تو یہ ہے, میں تو تلنگانگ جاتا ہوں, تلنگانگ تک سے جوتے لینے, جو تلے کے جوتے ہیں, بڑے خوبصورت جوتے ہیں. خود سے میں نہیں پہنتا, لیکن اس طرح کی جو کوہاٹی, پشاوری, نوروزی, یہ میری بڑی فیورٹ چپلیں ہیں. تو پلیز اس پہ میری معذرت قبول کیجئے کہ جس طرح مجھے اپنی مرضی کے شاعر پسند ہیں, اپنی مرضی کے ایکٹر پسند ہیں, اپنی مرضی کا لباس بھی پسند ہے. آئیے اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہنا کہ میں نے فلاں کو بنایا, فلاں کو, میں نے آج تک اگر کبھی ایسا فکرہ کہا ہے تو پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں چیلنج کرتا ہوں, میں مناظرہ کرتا ہوں. آپ نے تو کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے, کون بھاگا ہے؟ آپ نے کبھی مجھے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. آپ کسی بھی موضوع پہ بات کرنا چاہیں میرے ساتھ ضرور بیٹھ کے کریں. میں تو آپ کو شو میں کئی دفعہ بلایا ہے, آپ کی اپنی انہیبیشنز اتنی تھیں کہ آپ نہیں آئے. اب میں نہیں بتاتا کہ آپ کیوں نہیں آئے, لیکن یو نو بیٹر کہ آپ کیوں نہیں آئے. بہرحال میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے اس کو بنایا, اور اللہ تعالیٰ بناتا ہے. یہ کوئی عقل کا اندھا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں نے اس کو بنایا, میں نے اس کو بنایا. اللہ بناتا ہے, مجھ جیسے وسیلہ بنتے ہیں. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میں ناچیز کسی کام آیا, ایک وسیلہ بنا, ورنہ راندہ درگاہ ہو چکے تھے تھیٹریکلز بیچارے. اور آج اگر کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیے جنہوں نے میرے ساتھ 2-2 سال 4-4 سال کام کیا, ذرا ان سے پوچھئے میرے بارے میں. بلکہ مجھے کسی کی کوئی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی واحد بات جو ہے مجھے کھا گئی تھی کہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بنایا. میں شاید اس کو اگنور کرتا, میں اس کا جواب نہ دیتا, لیکن آپ نے انتہائی خلاف واقعہ, ایک بے تکی, بے سروپا, if you know what I mean, ایک ایسی بات کی ہے جو ایون آپ کے لیے بہت چھوٹی ہے. میں نے فلاں کو بنا دیا, میں نے اس کو کر دیا, فلاں کو میں نے سکھا دیا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے اس کو بنایا, میں نے اس کو بنایا. یہ آپ کے اندر کا کوئی گلٹ ہے جو آپ کی زبان پہ آ گیا. کب کسی نے کہا ہے؟ بہت ساروں نے میرے ساتھ کام کرنا چھوڑا ہے, میری کسی بات پہ ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ میں وہاں پر ان مسائل کا شکار تھا, میں فلاں مسائل کا شکار تھا, میں وہاں رہ نہیں سکتا تھا, میرے لیے فلاں مسائل تھے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بنایا آپ کو. یہ کبھی نہیں کہا. آغا ماجد ایک بہت بڑا نام, بہت بڑا فنکار, اور وہ بھی ایکٹر ہے, کیریکٹر ایکٹر ہے, میتھڈ ایکٹر ہے. بدنصیبی کے بہت سارے لوگوں نے اس سے کام نہیں لیا جتنا وہ کیپیبل ہے. اس نے ایک دفعہ ایک فکرہ ایسے ہی کہہ دیا, حالانکہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کی تھی اس نے کہ جی آفتاب صاحب نے اگر ہمیں بنایا تو ہماری وجہ سے بھی آفتاب صاحب کو. یہ بات غلط نہیں تھی. ایکٹرز جب تک نہیں تھے, جب تک میں آپ کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا, شو نہیں کر رہا تھا, حسب حال سے پہلے مجھے لوگ نہیں جانتے تھے. اور یقین کیجئے مجھے شہرت کبھی پسند ہی نہیں تھی. آپ نہیں مانیں گے, میں کیمرہ شائی تھا.
یہی وجہ ہے کہ 2008 سے پہلے مجھے کسی نے دیکھا تک نہیں. میری تصویر نوائے وقت نے زبردستی دینی شروع کی تھی کالم میں. خبریں میں میری تصویر نہیں چھپتی تھی, دی نیشن میں میرا کیریکیچر چھپتا تھا, میں تصویر دیتا ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال آغا ماجد نے خود یہ بات کر کے اتنا برا مانا, اور یہ اس کی بڑائی تھی, اس کی محبت تھی, اس کی سعادت مندی تھی, کیونکہ وہ استاد سمجھتا ہے وہ, اور اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں اس سے عمر میں کوئی سال 2 سال 10 سال بڑا ہوں, اس لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے. میں اس کا رائٹر بھی تھا, میں اس کا ڈائریکٹر بھی تھا, اور میں آغا ماجد کی ان چیزوں کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. اور جیسے یہ بات, اور اس نے مطاف میں بیٹھ کر روتے ہوئے مجھے فون کیا تھا, اور مجھے باقاعدہ اس پہ غصہ چڑھا تھا کہ کیوں اتنا سیریس لے رہا ہے اس بات کو. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں نے کیا کہا ہے وہ میں اب کہنے جا رہا ہوں. آپ کو بہت پیڑ ہوگی اس بات کی, بڑی تکلیف ہوگی. میں یہ کہتا ہوں, اور میں نے آپ کے بارے میں کہا تھا ایک دفعہ, آپ نے اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا, گول کر گئے, شاید اس لیے کہ یا تو آپ نے سنی نہیں ہوگی, یا میری بہت ساری گستاخیوں کی طرح یہ بھی ایک گستاخی پہ آپ صرف نظر کر گئے ہوں گے. میں نے کہا تھا امان اللہ اور سہیل احمد کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں واٹ اے ویسٹ. میں اب بھی یہی کہتا ہوں. امان اللہ کا کریئر بیسٹ کام ٹی وی میں میرے ساتھ ہوا تھا, سہیل احمد کا انفورٹینمنٹ میں کریئر بیسٹ کام میرے ساتھ ہوا تھا, اور بلکہ سچ پوچھیں تو میری قیادت میں ہوا تھا. میں ایک ہی بات کرتا ہوں اور اس پہ قائم ہوں کہ یہاں کام کرنے کے بعد جب دوسرے چینلز پہ جاتے ہو, کڑیاں نے جس طرح نہیں کہی تھا کہ اگلے گھر جا کے ناک نہ کٹا دینا. جس نے جہاں بھی کام کرنے کی کوشش کی ہے, لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ویئر از دا بیف. وہ کیا ہے, وہ تم تو وہاں پہ یہ کرتے تھے, تم تو ٹکنے نہیں دیتے تھے کسی کو, یہاں پہ تم بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے. اس میں قصور اس کا نہیں ہوتا جو بیچارہ نقل مکانی کر کے جاتا ہے, قصور اس احمق اور گھامڑ کا ہے جو اس کو توڑنے کے بہانے لے کے جاتا ہے اور اس کو وہ تلازمے پورے کر کے نہیں دیتا جس پر اس کا جوہر کھل کے باہر آتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا سکرپٹ, اچھی ڈائریکشن. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے علاوہ کہیں کام نہیں کر سکتا, بھئی آپ کا کام ہے, یہ آپ نے سیکھا یہی ہے. میری گزارش صرف یہ کہ جتنا شاندار کام آپ میری قیادت میں کرتے رہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے. میں رائٹر ہوں, میں نے لائن دینی ہوتی ہے, میں نے سچویشن دینی ہوتی ہے, میں نے ٹھیک, کم ٹھیک, بہت زیادہ ٹھیک یہ بتانا ہوتا ہے. اس کو بلشٹ ڈیٹیکٹر کہتے ہیں. میں بلشٹ بھی نکالتا ہوں بہت ساری, جو ایز اٹ از آپ کے شوز میں چل جاتی ہے, میرے شوز میں بھی چلتی ہے. آج کل تو زیادہ چل رہی ہے کیونکہ میں کما حق ہوں وہ خدمات انجام نہیں دے پا رہا جو میں دیتا ہوں. لیکن صورتحال ایسی نہیں رہنی. کیپ یور فنگرز کراسڈ سہیل صاحب, انشاءاللہ خبرہار سیزن 2 پھر آئے گا اور آپ کی توقعات کے عین مطابق آئے گا. اچھے آرٹسٹ میرے پاس کام کریں گے, وہی آرٹسٹ جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان سے کام نہیں ہو پا رہا, بشمول آپ کے. آپ نے کام کیا ضرور ہے, وہ کام نہیں کیا, آپ سے ہو نہیں سکا, اس لیے کہ سہیل صاحب بغیر سکرپٹ کے کام نہیں ہوتا. آپ نے میری جدائی کے بعد اگر کوئی کام کیا آپ نے, تو پنجاب نہیں جاؤں گی کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں جو واقعی شورافا کو, لیکن وہ کسی اور کا سکرپٹ تھا. اس میں ندیم بیگ کی ڈائریکشن تھی اور خلیل الرحمان قمر کا سکرپٹ تھا. آپ نے خود کہہ دیا اپنی اس گفتگو میں کہ جے پیسے خلیل الرحمان قمر نے ڈھیر سارے لینے تھے, ایسی لائنہ کیوں دئیے. بھائی جان سکرپٹ ہوتا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. بھلے سے وہ آٹو سکرپٹنگ کرے یا کاغذ کی شکل میں دے, وہ میٹر کرتا ہے. اور پھر عمر بھی ایک چیز ہوتی ہے. آپ اداکار ہیں, اداکار کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے, ہف جاندہ ہے اداکار. رائٹر تو پھر بیٹھا رہتا ہے نا, وکیل اور رائٹر تو بڑھا ہوندہ ہی نہیں. تو اس لیے یہ مسائل, یہ معاملات ہوتے ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کو میں نے بنایا, اس کو میں نے بنایا. میں نے صرف یہ گزارش کی ہے کہ وہ کام, اچھا یہ بھی نسخہ جس شو کا آپ نے تذکرہ کیا جس میں نے سفید جوتے پہنے ہوتے جو آپ کو سخت ناگوار گزرے, اس میں نے یہی کہا تھا کہ مکھی پہ مکھی نہ مارو. آپ آنیسٹلی بتائیے کہ جس دن سے میں چھوڑ کے آیا ہوں, بنیادی سکیلٹن حسب حال کا آپ نے کوئی تبدیل کیا؟ جوں کا توں ہے, صرف آپ نے بندہ چینج کر لیا.
اب اس کے بارے میں بالکل کوئی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں, اس سے پہلے کا کوئی قصور نہیں, میں اس کے اوپر بھی بات کر سکتا تھا, لیکن یو آر دا ون ریسپانسبل. آپ نے جب بیڑا اٹھایا تھا تو یہ جو ٹی آر پیز ہوتی ہیں نا, یہ جو ریٹنگز ہوتی ہیں, یہ جو میڈیا لاجک ہے, یہ مجھے آ لینے دیں, میں وہاں پہ آ کے پھر گفتگو کروں گا. دیار غیر میں بیٹھ کے یہ باتیں زیب نہیں دیتی, یہ اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے, میں وہاں بیٹھ کے بات کروں گا. پھر آپ نے کہا کہ جب ایکٹر نہیں اس کو بڑے ملے تو اس کے شو فلاپ ہوئے. نیم ون, کون سا شو فلاپ ہوا؟ آپ کو چھوڑنے کے بعد میں نے خبرناک کیا, تاریخ رقم اللہ نے کروائی ہے مجھ میں نے کچھ نہیں کیا, میرا اتنا سا رول تھا اس میں, اتنا سا, ایون حسب حال میں میرا اتنا سا تھا. بھائی آپ کا بڑا رول ہوگا, میرا تو اتنا سا تھا, لیکن شو میں نے کنسیو کیا تھا, اس کا ڈرائیور میں تھا, وہ گڈی میں لے کے جا رہا سا. خبرناک بھی اسی طرح, خبردار بھی اسی طرح, خبرزار بھی اسی طرح, خبر یار بھی اسی طرح, اور خبرہار بھی اسی طرح. اس دوران میں چھوٹے چھوٹے شوز پیریفری میں اور بھی کرتا رہا ہوں. جائیے 65 ایپیسوڈز پڑی ہوئی ہیں چینل 92 کے اوپر, حماقتیں کی, ناصر چنیوٹی, محمود اسلم, سبحان اللہ, ذرا دیکھیے کیسا کام کیا. یہ اقرا حارث اس کو ہوسٹ کیا کرتی تھی, جائیے دیکھیے نا, تھوڑا سا تردد کریں. پھر رہا کسوٹی. کسوٹی ایک سیریس پروگرام ہے, وہ سنجیدہ پروگرام ہے, نیش آڈینس ہے اس کی, ہر بندے کے لیے ہے نہیں. اور اب تو میں نے اس کو پل کر کے اپنے پیٹرنز کے حوالے کر دیا کہ وہ صرف پیٹرنز دیکھ پایا کریں گے. جسے شوق ہے, جسے ذوق ہے, جس کو اس کی سمجھ ہے, یہ وہی دیکھے. ورنہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پلانڈ ہے, یہ تو پری میڈیٹیٹڈ ہے, یہ تو نورا کشتی ہے. پھر یہ کہنا اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے. بھائی میں تو نہیں بنتا, میں تو اپنے آپ کو استاد کہتا ہوں. اگر میں استاد کہہ کر میاں مٹھو بن رہا ہوں تو پھر سارے پروفیسرز یہی کرتے ہیں, وہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. ان سے پوچھو جنہوں نے مجھ سے فیض لیا, یونیورسٹی کہتے ہیں مجھے, اور یہ ان کی بھی دین نہیں ہے, تمہاری بھی دین نہیں ہے, اللہ کی دین ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو میں نے کبھی نہیں کہا جی میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اللہ نے مجھے یہ تمام شوز عطا کیے ہیں. ابھی تک کوئی ایک شو کسی نے ایسا نہیں مجھے بتایا کہ تمہارا یہ شو جو پراپر شو ہے میرا, جو میرا فلیگ شپ ہے, کہ وہ کبھی کبھار اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کبھی کووڈ آ جاتا ہے, کبھی سختی آ جاتی ہے, کبھی بین لگ جاتا ہے, کبھی شکایتیں آ جاتی ہیں, اس کے تحت تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ رہتا ہے. سہیل صاحب اللہ سے ڈریں, یہ شو کبھی فلاپ نہیں ہوا. فلاپ جو ہوتا ہے وہ پبلک کو پتہ ہے, اور آپ کا واحد شو جو چل رہا ہے اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ اس کی بنیاد خاکسار نے ڈالی تھی. اس میں میں اٹھ کے بھی آ گیا, لیکن ایک تگڑا اس کا ایلیمنٹ, کیونکہ ون مین شو تھا, وہ ایک ایکٹر تھا نا, وہ ایکٹر بیٹھا رہا وہیں پہ, ایک نیا اینکر آ گیا, گزارا ہوتا رہا. ناجیہ بھی وہیں تھی, وہ اسی طرح ہستی تھی, بہترین ہستی تھی, اور اس فارمولے کے تحت وہ ٹھیک رہا. لوگ اپنے باپ سے نام لیتے ہیں. سہیل احمد آپ کے والد صاحب نے, والد گرامی نے رکھا, لیکن آدھی دنیا آپ کو عزیزی کے نام سے جانتی ہے. کبھی یہ آپ نے سوچا ہے کہ یہ نام کس نے دیا آپ کو؟ تو ایسے تو نہیں کہتے نا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بندا ہے, بڑا حقارت ہے اندے وچ. آپ مجھے چھوٹا بھائی کہتے ہیں, میں بھی بڑا بھائی سمجھتا ہوں. یہ میں بڑے بھائی والے گلے کر رہا ہوں, جو چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے گلے کرتے ہیں نا, کہ آپ کا انداز مجھے پسند نہیں آیا. بھائی میں تو اپنے آپ کو آپ کا بھی استاد سمجھتا تھا, کہ میں نے ڈائریکٹ کیا ہوا آپ کا شو, میں نے اسکرپٹ دیا ہوا ہے اس شو میں, میں نے اینکر کیا ہوا ہے, میں نے ہوسٹ کیا ہوا ہے وہ شو. اب آپ مجھے یہ کہیں کہ کوئی 14-15 کال کو 10-15 کالم بھی انہیں لکھے ہوئے سن. اب تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ورنہ میری وہاں آنے سے پہلے پہچان ہی کالم نگاری تھی. آپ کے جو باس ہیں, چینل اونر ہیں جو میاں عامر, وہ مجھے میرے کالمز کی وجہ سے پہچانتے تھے اور ملتے ملاتے تھے. اور بعد میں ہماری دوستی نکل آئی بڑی لمبی چوڑی. وہ ایک باکمال آدمی ہے, بڑا شاندار آدمی ہے, صرف اس کی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزیں, بڑی دفعہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی. آپ اپنے استاد کا, فخری احمد کا تذکرہ کرتے ہیں, اور آپ نے مجھے بتا رکھا ہے, آپ مکر جائیں آپ, یا آپ کو یاد نہ رہے, مکر جانا تو فضول لفظ ہے, آئی ٹیک بیک, کہ آپ کو یاد نہ ہو. آپ نے مجھے کہا تھا کہ فخری احمد غصے میں جوتا مارا کرتے تھے مجھے, اور وہ جوتا منہ پہ مارتے تھے.
جوتا منہ پہ مارتے تھے، اور اس کے باوجود آپ جس تکریم کا اظہار کرتے ہیں تو اساتذہ کو تو لوگ اسی طرح لیتے ہیں۔ امان اللہ حرف آخر تھا یہاں پہ کامیڈی کا، شکر الحمدللہ وہ 20ویں دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں آفتاب کو اپنا استاد مانتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے، اسے ٹی وی کے کام کا پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو اور چیزوں کا نہیں پتہ تھا جو بعد میں پتہ چلنا شروع ہو گیا، کیونکہ خاکسار نے گزارش کی تھی کہ سہیل صاحب اب آپ صرف ایکٹر نہیں رہے، اب آپ جرنلسٹ بھی ہو گئے ہیں، ہم کرنٹ افیئرز کا پروگرام کرتے ہیں، اور اسی طرح ہی بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ جو میں بار بار کہتا ہوں، کیمرہ سپورٹ اور کیمرہ موومنٹ جو ہے یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ آپ نے سنگل کیمرے کے ساتھ کام کیا، جب بھی کام کیا سنگل کیمرہ سے کیا، 6 کیمرہ 7 کیمرہ بہت کیا ہوگا تو ریئر، میرے نالج میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے آپ نے میرے ساتھ پیروڈی پنچ کیا 4 ایپیسوڈز کی، 5واں پرویز مشرف نے، ہم تو ان کا مطلب یہ دیکھیں کیا بات یاد آئی کہ اس سے پہلے بھی میرا ایک شو پرویز مشرف کی نظر ہو چکا ہے، اور یہ جو اس وقت ہے یہ باجوہ صاحب کی نظر ہوا تھا، اور اس سے کس کا نقصان ہوا؟ آپ دیکھیں نا، ایک بڑا شو، ایک بڑا، میں بار بار کہتا ہوں، آج کل میں اکثر تذکرہ کر رہا ہوں اس کا، اب میرا مخاطب پیمرا ہے، کیونکہ پیمرا کو ان چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے کہ 11 o'clock was a very powerful slot, one of the best slots, it is no more۔ جو حالات ہو چکے ہیں تتر بتر ہو گئے، آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا، وہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے، ہم اپنے اساسوں کی قدر نہیں کرتے، دریائے سندھ کے پانی کی طرح چیزوں کو ضائع کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بھی ضائع کیا۔ لوگ جب ضائع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی دکان ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ شو وہ تھا، اور میں نے بھی یہ نہیں کہ ضد لگا کے، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شو ہے، یہ شان شان طریقے سے ہوگا۔ اب آخری گزارشات 1-2 میں کر دوں۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس شو میں سے اچھے کمیڈین ملے وہ شو ہٹ ہوا۔ جب تمہیں اچھے کامیڈینز، آپ کا پورا گلدستہ، آپ کی پوری ٹیم اچھی ہو گئی ہے، پھر تمہیں اچھا شو ملا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ اکیلا کیوں نہیں کر لیتا اگر یہ اتنا کیپیبل ہے؟ بھائی تم اکیلے بیٹھ کے ہر شو ہٹ کرتے نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خواجہ خورشید انور سے کہیں کہ آپ میڈم نور جہاں کے بغیر گانا گا کے دکھائیں، کہ اگر اتنے ہی بڑے تم کمپوزر ہو تو میڈم نور جہاں، آپ نے جو کہنا چاہا وہ شاید یہ تھا جو آپ کہہ نہیں سکے، اور آپ بالکل اس کو ملیا میٹ کر کے، جیسے آپ اکثر چیزوں کو کر جاتے ہیں، کہ تم کسی ایک پہ ڈیپینڈ نہ کرو نا، تو میں نہیں کرتا۔ میرے پاس سے جب لوگ گئے، اچھا ہوا مجھے مثال یاد آ گئی، نثار بزمی صاحب کے جب مسائل ہوئے نا میڈم کے ساتھ، یہ احمد بٹ کی بھی دلچسپی ہوگی اس میں، اور وہ جانتا ہے اس ساری گفتگو کو، تو نثار بزمی صاحب نے رونا لیلا کو ان کیا، اور رونا لیلا کا کریئر بیسٹ کام اسی دوران ہوا۔ اسی طرح او پی نیئر کی کہانی ہے، لتا اور آشا والی کہانی ہے۔ تو بھائی جان یہ نہیں ہوتا کہ اکیلا بیٹھ کے تو آر ڈی برمن بھی کچھ نہیں ہے نا، اکیلے بیٹھ کے تو خواجہ خورشید انور بھی کچھ نہیں ہے، نوشاد صاحب کچھ نہیں ہے، ہم تو بڑے معمولی لوگ ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جو اوپر سے سلسلہ چلتا ہے، چلتے چلتے، تو ٹیم کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ ہاں ٹیم میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اگر سہیل احمد نہیں تو اللہ نے امان اللہ دے دیا، امان اللہ نہیں تو پھر اس کے بعد اور آگے، پھر اور آگے، پھر اور آگے۔ تو سب میرے پاس تو کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، چھوٹی چھوٹی ریزگاری جو ینگسٹرز کو میں کہتا ہوں، جو ابھی بالکل کونپلیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے مجھے نہیں بہت ساروں کو یہ ہنر بخشا ہے کہ ان سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اور میں لے رہا ہوں، اس وقت بھی لے رہا ہوں انتہائی نامساعد حالات میں، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ایسا رہنا نہیں ہے۔ ان قریب بڑا شو، میرا فلیگ شپ، میں جان بوجھ کے اس کو نہیں لا رہا، صرف اس لیے کہ جب تک وہ تلازمے پورے نہیں ہوں گے، اس کے شان ضروریات پوری نہیں ہوں گی، میں نہیں لاؤں گا، نہیں کروں گا۔ جب بھی موقع ملا، زود یا بدیر، اور مجھے لگ پتا کیا رہا ہے، زود، بہت جلد انشاءاللہ تعالی، خبرہار کم از کم ایک سیزن میں مختصر سا ضرور کروں گا۔ تو اس پوری گفتگو میں سہیل صاحب کہا سنا معاف کیجئے گا، کوئی جہاں میں نے کوئی زیادتی کا ارتکاب کیا ہو، گستاخی کا ارتکاب کیا ہو، آپ نے موقع دیا مجھے بہت ساری باتیں کرنے کا، میں نے یہ گزارش کر دی ہے، کوئی چیز بری لگی ہو تو اس پہ معذرت، اور جہاں آپ جواب دیں میرا جواب دیجئے گا، میں انشاءاللہ تعالی اس کو دلیل کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں، دلیل کے ساتھ
کلیئر کروں گا کہ اگر آپ نے اس طرح سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے. تھینک یو ویری مچ.